या हक या हक या हक या हक या हक या हक या हक। हज़रत मालिक बिन दीनार रज़ियल्लाहु अन्हु ये वो बुज़ुर्ग हैं जो हिंदुस्तान में सबसे पहले इस्लाम का पैगाम लेकर के आए थे। ये वो बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने पूरे इंडिया में सबसे पहली मस्जिद को तामीर करवाया। हज़रत की ये मज़ार शरीफ है। तो चलिए इस वीडियो में हज़रत की हम हिस्ट्री को जानते हैं। है नज़र में जमाले हबीबे खुदा। नाज़रीन, हज़रत सैयदना मालिक बिन दीनार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी हैं, ताबई हैं या तबे ताबई हैं, इन बातों में कई सारे इख्तलाफात हैं। आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक देखें और बहुत ही गौर के साथ मेरी बातों को सुनें। इस वीडियो में मैं आपको कई सारी तारीख़ी किताबों के हवाले से ये बयान करने की कोशिश करूँगा कि चंद मुअर्रिखीन किस वजह से आपको सहाबी कहते हैं, और चंद किताबों में ये मौजूद है कि आप ताबई हैं या तबे ताबई हैं। तमाम बातें मैं किताबों के हवालों से आपको बयान करूंगा इंशाअल्लाह। और हज़रत मालिक बिन दीनार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हिस्ट्री के साथ साथ केरला के एक मशहूर व मारूफ राजा चेरमान पेरुमल, इनकी भी आपको तारीख जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इनके हिस्ट्री के बग़ैर हज़रत मालिक बिन दीनार की हिस्ट्री नामुकम्मल है। केरला के कासरगोड और कर्नाटका के मंगलोर, मातुल, कोंडोटी और पनानी जैसे मुस्लिम मराकिज़, यहाँ पर मौजूद मलफूज़ात के मुताबिक कई सारे उलमा और मुअर्रिखीन ये कहते हैं कि हज़रत मालिक बिन दीनार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो हैं सहाबी रसूल हैं। दोस्तों, आप ये बात भी जान लें कि सहाबी, ताबई और तबे ताबई, इन तीनों में फ़र्क क्या होता है। सहाबी वो होते हैं जिन्होंने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना पाया और मुसलमान हुए और ईमान ही की हालत में वो दुनिया से तशरीफ़ ले गए। ताबई वो होते हैं जिन्होंने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना तो नहीं पाया, लेकिन उन्होंने सहाबा का ज़माना पाया, उनकी सोहबत पाई और इस्लाम की हालत में वो दुनिया से तशरीफ़ ले गए। और तबे ताबई उन्हें कहते हैं जिन्होंने ना नबी की सोहबत पाई ना सहाबा की सोहबत पाई, बल्कि उन्होंने ताबई की सोहबत पाई, इसीलिए उनको तबे ताबई कहते हैं। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि केरला के एक मशहूर राजा जिनका नाम राजा चेरमान पेरुमल है, तो ये बड़े ही रहमदिल बादशाह थे, बड़े ही रहमदिल राजा थे। इनके ज़माने में इनकी रियाया, इनके अंडर रहने वाली आवाम बहुत ही खुशहाली के साथ ज़िंदगी गुजारा करते थे। राजा चेरमान पेरुमल जो हैं हर मज़हब का एहतराम करते थे, हर शख्स को अपने मज़हब को फॉलो करने की इजाज़त थी। बड़े ही सुकून के साथ यहाँ के लोग ज़िंदगी गुजारते थे। एक मरतबा ऐसा होता है कि अरब मुल्क से एक जमात केरला आती है, और वो जमात जो है केरला से होते हुए श्रीलंका जा रही थी, क्योंकि श्रीलंका में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक का नक्श है, उसका निशान है, तो उसकी ज़ियारत के लिए जा रही थी। जब ये मुसलमानों की जमात केरला पहुंची तो यहाँ के राजा जो थे उनको ये ख़बर पहुंची कि एक मुसलमानों की जमात अरब से आई है। तो राजा चेरमान पेरुमल ने जो है उस जमात को अपने दरबार में बुलवाया और कहा कि आप किस मज़हब को फॉलो करने वाले हैं। तो उस जमात में से एक शख्स जिनका नाम शेख ज़हीरुद्दीन है, उन्होंने फरमाया था कि हम मुसलमान हैं और इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं। तो राजा बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा कि यहाँ के कई सारे ईसाइयों और यहूदियों से मैंने इस्लाम का नाम सुना था कि अरब मुल्क शाम, ईरान और रोम में इस्लाम बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। मैं आप लोगों से इस्लाम की और जानकारी हासिल करना चाहता हूँ। तो उनमें से शेख ज़हीरुद्दीन ने इस्लाम की तालीमात राजा के सामने पेश की और साथ ही साथ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान भी बयान की। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मशहूर मोजिज़ा है, जिसे मोजिज़ा शक्कुल कमर कहते हैं, यानी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली के इशारे से चाँद के 2 टुकड़े कर दिए थे, ये मोजिज़ा भी बयान किया गया। तो राजा ये मोजिज़ा सुनकर के बड़ा ताज्जुब हुआ और फिर राजा ने कहा कि मेरी ये आदत है कि हमारे जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं मैं वो हिस्ट्री लिख कर के रखता हूँ, और मेरे जो बाप दादा थे उनकी भी हिस्ट्री रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद हैं। तो राजा उन पुराने रिकॉर्ड्स को मंगवाते हैं और उन रिकॉर्ड को पढ़ने लगते हैं।
تو کیرلا حکومت کے رہنے والے ایک پرانے راجا جن کا نام پلڑی دانا پیرومل ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں ایک جملہ لکھا تھا کہ فلاں تاریخ کو چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے اور تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ٹکڑے آپس میں مل گئے۔ جب یہ بات راجا نے اپنی پوروجوں کی کتاب میں پڑھی تو وہ بڑے متاثر ہوئے اور وہ مان گئے کہ اسلام واقعی میں ایک سچا دھرم ہے۔ تو راجا چیرمان پیرومل نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور اسلام کو قبول کیا، مگر اپنے اسلام کو قبول کرنے والی بات کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور وزیروں سے چھپائے رکھا تاکہ وہ لوگ راجا کے خلاف نہ ہو جائیں۔ پھر راجا نے شیخ اور ان کے ساتھیوں کو کئی سارے تحفے دیے اور کہا کہ جب آپ واپس اپنے عرب کو تشریف لے جائیں تو ہمارے یہاں سے ہوتے ہوئے جائیں۔ یہ جماعت گئی، حضرت آدم علیہ السلام کے قدم مبارک کی زیارت کی، پھر واپسی میں یہ جماعت واپس اس راجا کے پاس آتی ہے۔ پھر راجا نے یہ کہا کہ میں آپ کے ساتھ عرب آنا چاہتا ہوں اور اسلام کو اور اچھے سے سیکھنا اور سمجھنا چاہتا ہوں۔ پھر راجا چیرمان پیرومل نے اپنا ایک جانشین بنایا اور ان کو کیرلا کا بادشاہ بنا دیا۔ پھر راجا مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ عرب کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ جب یہ عرب کے لیے جا رہے تھے تو ساتھ ہی ساتھ کئی سارا خزانہ، ایک قیمتی ہیروں کا بھرا ہوا ایک صندوق، سونے سے بھری ہوئی 10 پیٹھیاں، پھر سونے کے سکوں سے بھری ہوئی 10 پیٹھیاں، ٹوٹل 21 گولڈ باکسز، اور ساتھ ہی ساتھ ایک ہیروں کا باکس اور کئی سارا خزانہ لے کر کے یہ عرب کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ عرب میں پہنچنے کے بعد راجا چیرمان پیرومل جو ہیں وہاں دین اسلام سیکھنے لگتے ہیں۔ وہاں کے کئی سارے جو اس وقت کے بڑے بڑے علماء تھے ان سے یہ دین سیکھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ساتھ جو یہ خزانہ لے کر کے گئے تھے اس خزانے سے وہاں پر موجود غریبوں اور یتیموں کی یہ مدد کیا کرتے تھے۔ عرب میں پہنچنے کے بعد راجا چیرمان پیرومل کو وہاں کے لوگ تاج الدین کے نام سے جانتے تھے اور وہاں پر تاج الدین کے نام سے ہی یہ مشہور ہوئے۔ ابھی آگے میں راجا کو تاج الدین کے نام سے انشاءاللہ میں کہوں گا، تو آپ سمجھ جائیے کہ تاج الدین چیرمان پیرومل ہی ہیں۔ تو راجا تاج الدین جو ہیں ایک جگہ پر نہیں رہا کرتے تھے، بلکہ بصرہ، مکہ شریف، ظفار اور کئی سارے شہروں میں گھوم گھوم کر کے الگ الگ لوگوں سے دین سیکھتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنا خزانہ جو ہے لوگوں میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ پھر وہاں کے کئی سارے بڑے بزرگوں نے راجا سے کہا کہ ہمارا ایک قافلہ کیرلا جانا چاہتا ہے اور انڈیا میں جو ہے دین کی تبلیغ کریں گے اور وہاں پر جا کر کے مسجدیں تعمیر کریں گے۔ تو راجا بڑے خوش ہوئے، وہ ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن جب سفر کی تیاری شروع ہوئی تو راجا جو ہے سخت بیمار ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ میں سفر میں نہ جا پاؤں، مجھے لگتا ہے کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ تو جو قافلہ انڈیا کے لیے روانہ ہونے والا تھا، راجا تاج الدین ان کو بلواتے ہیں اور ایک لیٹر لکھتے ہیں جو ان کی بھاشا میں تھا۔ ہو سکتا ہے کہ ملیالی بھاشا اس وقت بھی چلتی ہو، تو اپنی بھاشا میں ایک لیٹر لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب آپ کیرلا چلے جائیں تو وہاں میرے جو جانشین ہیں ان کو یہ لیٹر دے دینا، وہ آپ کی ہر طرح سے انشاءاللہ مدد کریں گے۔ تو یہ قافلہ جو ہے عرب سے انڈیا کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ اب یہ قافلے میں کون کون تھے، ان کے نام آپ سنیے۔ اس قافلے میں شرف بن مالک، حضرت مالک بن دینار اور حضرت مالک بن حبیب جیسے کئی سارے بزرگ تھے۔ تو یہ قافلہ جو ہے ملک انڈیا کے لیے روانہ ہوتا ہے، اور جب یہ قافلہ روانہ ہوا یہاں پر راجا چیرمان پیرومل المعروف راجا تاج الدین کا جو ہے انتقال ہو جاتا ہے۔ رحلت الملوک اس کتاب میں لکھا ہے کہ راجا تاج الدین کی مزار جو ہے مکلا شہر میں بنائی گئی، لیکن اس کو غلط قرار دیتے ہوئے شیخ زین الدین مخدوم نے اپنی کتاب تحفۃ المجاہدین میں لکھا ہے کہ راجا کی مزار شریف جو ہے یمن ملک کے شہر ظفار میں موجود ہے، جسے آج حلالہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ رحلت الملوک اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ کتاب آج سے تقریباً 450-500 سال پرانی کتاب ہے۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اسلام کی شمع روشن کرنے کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے عرب سے جو نورانی جماعت ملک انڈیا کے کیرلا تشریف لائی تھی، اس میں شرف بن مالک، مالک بن دینار، مالک بن حبیب، قمریہ اور ان کی اولاد حسن عبد الرحمن، ابراہیم موسیٰ صدر الدین، فاطمہ، عائشہ اور محمد بن مالک کے لڑکے حسین عمر اور زین الدین جیسے کئی سارے بزرگ
اور ان کے کئی سارے ساتھی، ٹوٹل جو ہیں 44 یعنی 44 آدمی جو ہیں 2 جہاز میں سوار ہو کر کے انڈیا کے لیے تشریف لائے تھے۔ کشف الاشعار عن عطور ملیبار، یہ قدیم عربی کتاب ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ 11 رجب المرجب 21 ہجری کو کوڈنگلور کیرلا کا ایک شہر ہے، یہاں کے بندرگاہ میں یہ جماعت پہنچی تھی، اور شیخ نلکنل مسنجی نے اپنی کتاب غیثۃ السونیہ، یہ بھی ایک قدیم کتاب ہے، اس میں بھی یہی لکھا ہے کہ یہی ڈیٹ کو جو ہے یہ جماعت کیرلا پہنچی تھی۔ اگر یہ ڈیٹ کو ہم صحیح مانیں، یعنی 21 ہجری کو اگر ہم صحیح مانتے ہیں، تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ حضرت مالک بن دینار اور ان کے ساتھی صحابی رسول تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری میں آپ نے پردہ فرمایا تھا، تو ظاہر ہے کہ آپ کے پردہ فرمانے کے، آپ کے وصال کے 10 سال بعد جو ہے یہ جماعت کیرلا آئی تھی، تو یہ ظاہر ہے کہ یہ تمام لوگ صحابی رسول تھے۔ لیکن کنز العرش یہ ایک کتاب کا نام ہے، اس میں شیخنا سید حامد نے یہ لکھا ہے کہ حضرت مالک بن دینار کا یہ قافلہ، یہ گروپ 2 صدی ہجری میں کیرلا تشریف لایا تھا۔ اگر اس بات کو ہم صحیح مانتے ہیں تو حضرت مالک بن دینار اور ان کے ساتھ ہی تابعی یا تبع تابعی ہو سکتے ہیں۔ اور ایک مشہور مورخ زین الدین مخدوم ثانی نے 400 سال پہلے اپنی کتاب تحفۃ المجاہدین میں یہ لکھا ہے کہ حضرت مالک بن دینار کا جو قافلہ تھا وہ 2 صدی ہجری میں ہی کیرلا تشریف لایا تھا۔ اگر وہ صحابی ہوتے اور راجہ چریمان پیرومل جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں مکہ شریف جا کر کے یا مدینہ شریف جا کر کے نبی کی زیارت کرتے اور ان کے ہاتھوں پر اسلام کو قبول کرتے، تو کسی نہ کسی حدیث میں ہمیں یہ واقعہ ضرور ملتا، کیونکہ حدیث میں چھوٹے چھوٹے واقعات کا ذکر بھی آیا ہے، تو ان کا یہ کہنا بھی کافی حد تک ہمیں صحیح معلوم ہوتا ہے، اور ان کے مطابق حضرت مالک بن دینار اور ان کے ساتھی جو ہیں تبع تابعی یا تابعی ہیں۔ بہرحال ناظرین، حضرت سیدنا مالک بن دینار اور ان کے کئی سارے ساتھی جب انڈیا تشریف لائے تو راجہ چریمان پیرومل نے جو ایک خط یعنی لیٹر لکھا تھا اپنے جانشین کے نام پر، تو حضرت مالک بن دینار راجہ کے جانشین کو وہ لیٹر دے دیتے ہیں۔ جب وہ لیٹر راجہ کے جانشین نے پڑھا تو وہ جانشین کیرلا کے جو اس وقت کے راجہ تھے حضرت مالک بن دینار اور ان کے ساتھیوں کی پوری مدد کرتے ہیں، اور انہیں یہ کھلی آزادی دیتے ہیں کہ آپ دین اسلام کی تبلیغ کریں، اور ساتھ ہی ساتھ مسجد بنانے کے لیے ایک جگہ دیتے ہیں، اور پھر اس کی سہولیات کے لیے کئی سارے باغات اور زمین بھی دے دیتے ہیں۔ پھر حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے کیرلا، کرناٹکا اور تمل ناڈو میں دین اسلام کی تبلیغ کو شروع کر دیا، اور کیرلا کے شہر کوڈنگلور جو اس وقت کیرلا کا کیپٹل بھی تھا، یہاں پر بھارت کی سب سے پہلی مسجد کو تعمیر کیا۔ ناظرین، اس وقت انڈیا آج جیسا چھوٹا نہیں تھا، بلکہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، تو اتنا بڑا انڈیا تھا اس زمانے میں، ہو سکتا ہے اور بھی بڑا ہو۔ تو پورے انڈیا کی سب سے پہلی مسجد کیرلا کے کوڈنگلور نامی شہر میں حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیر کروائی تھی۔ تعمیر کرنے کے بعد اس مسجد کا نام راجہ چریمان پیرومل کے نام سے ہی رکھا گیا، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ اتنی صدیاں گزرنے کے باوجود بھی یہ مسجد آج بھی صحیح سلامت محفوظ ہے، اور یہ مسجد پوری دنیا میں چریمان جمعہ مسجد کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ ایک اور بات میں بتا دوں، حضرت مالک بن دینار کی اس درگاہ سے چریمان جمعہ مسجد جو ہے، یعنی جو پورے انڈیا کی سب سے پہلی مسجد ہے، وہ مسجد اس درگاہ سے 323 کلومیٹرز کی دوری پر ہے، یعنی تقریباً 7-8 گھنٹے کا راستہ ہے۔ ناظرین، حضرت مالک بن دینار صحابی ہیں، تابعی ہیں یا تبع تابعی ہیں، یہ تمام باتیں جو بھی اختلافات ہیں پرانی کتابوں کے ناموں کے ساتھ حوالے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ حضرت کو کیا ماننا چاہتے ہیں، صحابی ماننا چاہتے ہیں، تابعی یا تبع تابعی، کیونکہ یہ تمام کتابیں 400، 450، 500 سال پہلے بڑے بزرگوں نے ہی لکھی ہیں، اور تمام کے تمام اللہ والے ہی تھے۔
لیکن اصل حقیقت کیا ہے یہ اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ چلیے میں آپ کو حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند کرامتیں سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک شخص جو گونگا تھا، جو بول نہیں سکتا تھا، جو بات نہیں کر سکتا تھا، وہ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درگاہ شریف پر حاضر ہوتا ہے، آپ کی مزار پر جا کر کے دعا کرتا ہے کہ اے میرے رب، حضرت مالک بن دینار کے صدقے سے مجھے زبان عطا کر۔ پھر وہ گونگا آدمی درگاہ شریف کے باہر ایک پیڑ کے نیچے جاتا ہے، بہت بھوکا تھا تو اسی پیڑ سے چند پھل توڑتا ہے، کھا جاتا ہے اور اسی پیڑ کے سائے تلے سو جاتا ہے۔ سونے کے بعد اس کے خواب میں ایک بزرگ تشریف لاتے ہیں اور اس کی پیٹھ پر تھپ تھپاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صبح ہو گئی ہے، جلدی سے اٹھ اور جا کر کے اذان دے، فجر کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ فوراً گھبرا کر کے جاگتا ہے، ابھی کیا دیکھتا ہے کہ اس کی زبان آ گئی ہے، وہ بات کرنے لگا ہے، وہ بولنے لگا ہے۔ اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا اور وہ جاتا ہے، وضو کرتا ہے اور بلند اور میٹھی آواز سے اذان دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح کی ایک اور حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے کہ ایک گونگا اور اندھا مل کر کے حضرت مالک بن دینار کی مزار پر حاضری دیتے ہیں۔ پھر حاضری دینے کے بعد وہ گونگا شخص جو بات نہیں کر سکتا تھا اور جو اندھا شخص جو دیکھ نہیں سکتا تھا، دونوں مل کر کے حضرت مالک بن دینار کے صدقے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اپنا شکوہ پیش کرتے ہیں، اور گونگا اپنی زبان مانگتا ہے، اندھا اپنی آنکھ مانگتا ہے۔ پھر وہ لوگ باہر آتے ہیں اور غریب تھے تو چند لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں، اناج اکٹھا کرتے ہیں۔ پھر ایک مسلمان کے گھر میں جا کر کے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اناج ہے، ہم بھوکے ہیں، تھوڑا ہمیں کھانا تیار کر کے آپ دے دیں۔ پھر وہ لوگ واپس درگاہ کے پاس آتے ہیں، درگاہ کے آگے میدان میں لیٹ جاتے ہیں۔ جب وہ سوتے ہیں تو ان کے خواب میں بھی ایک بزرگ تشریف لاتے ہیں۔ وہ بزرگ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ پھر وہ بزرگ ان دونوں کو تھپکی دیتے ہیں تو وہ فوراً دونوں بیدار ہو جاتے ہیں، جاگ جاتے ہیں، اور جاگنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ اندھا جو ہے اسے آنکھ مل جاتی ہے اور گونگا بولنے لگتا ہے۔ اپنے آپ میں یہ تبدیلی دیکھ کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، حضرت مالک بن دینار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر وہ دونوں خوشی خوشی سے اس مسلمان کے گھر تشریف لے جاتے ہیں جہاں پر انہوں نے کھانا بنانے کے لیے اناج دیا تھا۔ پھر جب یہ دونوں اس شخص کے گھر پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے تمہیں اناج دیا تھا کھانا بنانے کے لیے، تو ہم بھوکے ہیں، ہمیں کھانا کھلا دو، تو وہ گھر کا مالک ان پر ناراض ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جس نے مجھے یہ دیا وہ تو اندھا اور گونگا ہے، مگر تم تو اچھے بھلے مجھے نظر آتے ہو، دیکھتے بھی ہو اور بولتے بھی ہو۔ تو ان دونوں شخص نے اپنا سارا واقعہ سنایا، جسے سن کر کے وہ گھر والا بھی بڑا تعجب ہوا، حیران ہوا، اور پھر وہ مان گیا کہ آج تک جو بھی حضرت مالک بن دینار کی بارگاہ میں آیا ہے خالی ہاتھ یہاں سے واپس نہیں لوٹا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ لوگوں کا ایک اور ڈاؤٹ میں جو ہے کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت مالک بن دینار کے نام سے دو بزرگ ہیں۔ اگر آپ یوٹیوب میں سرچ کرتے ہیں حضرت مالک بن دینار کی کرامت یا حضرت مالک بن دینار کی ہسٹری، تو اکثر علماء کے جو بیانات یوٹیوب میں موجود ہیں کہ حضرت مالک بن دینار کسی سفر میں جا رہے تھے، آپ سمندر میں ایک کشتی میں سوار تھے، کشتی کے مالک نے آپ سے پیسہ مانگا تو آپ کے پاس پیسہ نہیں تھا، پھر جو ہے سمندر سے مچھلیاں آتی ہیں، اپنے منہ میں ایک ایک دینار لے کر کے آتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو دینار کہا جاتا ہے، اور بھی کئی سارے واقعات ہیں۔ تو ناظرین، یہ تمام واقعات جو ہیں کیرلا میں جو حضرت مالک بن دینار ہیں کاسرگوڈ شریف میں، ان کی ہسٹری میں یہ تمام واقعات مجھے کہیں بھی نہیں ملے، اور درگاہ میں حضرت کی جو ہسٹری بک ہے یہاں پر بھی کہیں بھی یہ کرامتیں موجود نہیں ہیں، بلکہ یہ جو کرامتیں اور واقعات آپ سن رہے ہیں یہ مالک بن دینار دوسرے ہیں، ان کی مزار شریف بصرہ میں موجود ہے، اور بصرہ جو ہے ملک عراق کا ایک اولڈ سٹی ہے۔ تو یہ دونوں بزرگ الگ ہیں، جو بھی مشہور کرامتیں آپ سنتے ہیں وہ بصرہ کے مالک بن دینار ہیں، اور یہ جو ہیں ملک انڈیا میں کیرلا ریاست کے کاسرگوڈ شہر میں موجود ہیں۔ دونوں بزرگ الگ الگ ہیں لیکن نام دونوں کے ایک ہی ہیں۔ تو ناظرین، کئی دنوں سے حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہسٹری پر میں ریسرچ کر رہا تھا، وہ تمام باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیں، باقی اللہ اس کے رسول ہی بہتر جاننے والے ہیں۔ آپ کو یہ سارا ریسرچ، یہ ہسٹری اور حضرت کی درگاہ کی یہ زیارت کیسے لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، کمنٹ کیے بغیر آپ نہ جائیں۔ آپ کو ویڈیو جیسا بھی لگا ہو کمنٹ کر کے ضرور مجھے بتائیں۔